बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान ना जाने किस सिमत में जा रहा है कि हर तरफ अफरा तफरी है। ऐसे लगता है कि आने वाला दिन कोई बड़ी खबर ला सकता है। बज़ाहिर हुक्मरान नींद की गोलियां खा के सोए हुए और सब अच्छे का अलार्म लाप रहे हैं और कह रहे हैं कि मुल्क में कुछ नहीं, जबकि अमलन इस वक्त मुल्क में जितना इंतशार है, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ला कानूनियत की शिकार है, माजी में इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सहाफ़ी कोई गलती करे, कोई पॉलिटिशियन गलती करे, ना सिर्फ उसका, उसके बीवी बच्चों रिश्तेदारों को खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, हालात ये हैं कि इंसानी हकूक़ के लिए जदोजहद करने वाली मोहतरमा ईमान मज़ारी, जो शीरी मज़ारी की साहबजादी हैं, वो वकील हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जबरी गुमशुदगी की कमेटी की चेयरपर्सन के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ईमान मज़ारी ने जबरी गुमशुदगी कमेटी के चेयरपर्सन के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजिस की सीनियरिटी के मामले पर असूली मौक़िफ़ से पीछे हटकर बुज़दली का सबूत दिया है। नहीं समझती कि हाई कोर्ट बार में अब इतनी जुर्रत है कि जबरी गुमशुदगी जैसे अहम मामले पर खड़ी हो सके। नाज़रीन, जब वुकला मायूस हो, जब सियासतदान सियासत ना कर सके, सहाफत ना कर सके, जज में तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो और हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जजों को लिखे, और दूसरी तरफ एक कानून या साकब बशीर साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें जजों की तैनाती पर 5 ऐसे फैसले किए गए। या बुखारी ने वज़ीर कानून को भेजा, वज़ीर आज़म को भेजा, सदर को भेजा, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और दूसरी तरफ 9 मई हो या आम छोटे मोटे केस हो, उनमें पकड़े गए यास्मीन राशिद हो, सनम जावेद हो, जरताज गुल हो, वो अदालतों में जाके दस्तखत दे देकर दीवाना वार टकरे मार रही हैं और इंसाफ पाकिस्तान में नायाब हो चुका है। इन हालात में हमारे काबिल एहतराम वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं, मोहतरम शहबाज शरीफ वज़ीर के मुल्क में सिविल सर्विस की कारकर्दगी, मैंने पहले समझा कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए बड़े इक़दामात, बड़ी इस्लाहात की जा रही हैं और ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी को जांचने के लिए नया निज़ाम मुतारफ़ कराया है। जितनी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसर और सरकारी अफसर इस दौर में बेलगाम हुए हैं, अख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं, अपने खलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए अदारों में महकमों को बदनामी का बायस मार रहे हैं, मादी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में पुलिस ज़राए के मुताबिक 1.5 लाख से ज़्यादा घरों में छापे मारे गए। वो लोग जो घरों में नहीं है या मुल्क से बाहर है, उनकी गिरफ्तारी के लिए बगैर वारंट, बगैर गिरफ्तारी मोबाइल तो साथ ले ही जाते थे। छापे मारने वाली टीमें लैपटॉप भी ले जाती थी। चंद रोज कबल एक शख्स आया दूसरे शहर से, उसने कहा मेरे घर में छापा मारा है तो मेरा बेटा तो पाकिस्तान में नहीं है। तो मैंने कहा भाईजान, ये तो पुलिस की तो आम बातें हैं छापे, क्योंकि पुलिस में आइन और कानून तो है नहीं है। तो उनकी आंखें नम थी। वो बुजुर्ग की उम्र तकरीबन 65 साल थी। मैं कहा सर, मेरी तो बात कोई नहीं सुनता। आजकल खसूसन ऐसे अफसर चुन के लगाए गए हैं जो सिर्फ और हुक्मरानों के ज़ाती गुलाम हैं, जिन्हें आइन और कानून की परवाह नहीं। बेटियों से दुपट्टे छीने जा रहे हैं, माओ को नंगे पांव अदालतों में फरियाद करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा बेटा, मैं तुमसे मदद नहीं चाह रहा, लेकिन ये बता दो मैं क्या करूं कानून। मैंने कहा जनाब, मैं अदालतों में जाए। उन्होंने कहा अदालतों में गया हूँ, वकील को कितनी दफ़ा फीस दी है, कोई नहीं सुनता।
اور میں نے کہا کیوں بزرگوں اب صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں. تو انہوں نے کہا بیٹا وہ جاتے ہوئے میرے پوتے کے کھلونے بھی لے گئے. جاتے ہوئے پولیس والے گھر کے سامان میں توڑ پھوڑ کے ساتھ کھلونے بھی لے گئے. ایک جمیل بھٹی صاحب ہیں، لاہور پی ٹی آئی کے صدر رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں، پنجاب بار کے رکن بھی ہیں. ایک 5 اور 10 وکلا ہیں. جو ظلم کی داستانیں ہر گھر سے نکل رہی ہے، دل کانپتا ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں. 2025 میں بھی آج اتنی بے لگام حکومت، نہ عدالتیں بے بس، افسران بے لگام گھوڑے کی طرح دندناتے ہوئے غریب کشی کر رہے ہیں. کیا ناظرین یہ نہیں پتا کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف عالیہ حمزہ جو اس وقت بھی جیل میں ہے مینار پاکستان جلسے کی اجازت دیتی ہے تو ڈی سی لاہور اجازت نہیں دیتے، ہوم سیکرٹری اجازت نہیں دیتے. اور مریم نواز قابل احترام جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، قابل احترام ہیں، وہ جب جاتی ہیں تو اسکول کلاسوں کے بچے لائے جاتے ہیں جلسے جلوسوں میں. وہ جن کالجوں میں جاتے ہیں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے مریم کی تعریف کرے. کین یو امیجن کبھی یہ وقت آیا تھا؟ مشرف کا دور برا تھا، ڈکٹیٹر اچھا نہیں تھا، لیکن آج کے دور سے 10% بھی ظلم کم تھے. آج ہی میں ایک سابق آئی جی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں انہیں گزارش کر رہا تھا سر یہ کون سا دور آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس ملک کا اللہ ہی آفت ہے. سابق آئی جی نے کہا ناظرین شاید اسی لیے حکومت کی کانپیں ٹانک رہی ہیں اور عمر ایوب کی اب سیٹ چھیننا چاہ رہے ہیں جو 82,000 ووٹوں سے جیتا. وہ سلیکشن کمیشن، وہ معافی چاہتا ہوں الیکشن کمیشن، وہ جو ایک کیا نام ہے جو سرفراز روبر صاحب جو 15ویں نمبر پہ ہیں، اب ان کا سٹے تھا وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھیج رہا اور مسلم لیگ نون جشن منا رہی ہے کہ ہم عمر ایوب جو فارم 45 اور 47 میں 82,000 ووٹوں سے جیتا ہے اس کا رزلٹ چینج کر کے سیٹ چھین لیں گے. عمر ایوب کا کیا مقصد ہے؟ وہ بھی اداروں کا نام لے کے تنقید کر رہا ہے. وہ جو عمران خان کی پالیسی کو ٹونو کر رہا ہے. سلمان اکرم راجہ کا کیا قصور ہے؟ اس کو خوف زدہ کیا گیا، اس کو بیوی کے ہمراہ دھکے دیے گئے. وہ ایک ماہر وکیل تھے، ایک سوبر وکیل تھے. ان سے بھی حکومت ہے، ان کے خلاف عمر ایوب کی سیٹ لینا چاہ رہے ہیں. اور یار ایک تو 15 17 اور 18 سیٹوں سے آپ ملک میں حکومت کر رہے ہو. آپ کا وزیر دفاع جو خود اپنی سیٹ کا دفاع نہیں کرتا، ریحانہ ڈار سے ہار گیا، اس سے خوف زدہ ہے. ایک بیوہ خاتون سے، عمر ڈار یا عثمان ڈار کی والدہ سے وہ باتیں کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور ساری عمر سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بولا. اور اسحاق قمر جاوید باجوہ کے سسر کے پاس بھی جاتے تھے. خود کہا انہوں نے کہ مجھے فیض حمید نے کہا 2019 میں حکومت دے دیتے ہیں. بھائی وہ تو آپ کے بینیفیشری ہیں. اسٹیبلشمنٹ جب بھی آئی نون لیگ بینیفیشری رہی، ضیاء الحق ہو، مشرف ہو، باجوہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ نہ بھی ہو، پس پردہ تو آج بھی آپ کیسے حکومت کر رہے ہیں. اسی لیے شاید ان حالات کی سنگینی کو جانتے ہوئے آئینی ماہر سابق سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور جو ایک سند کی شکل رکھتے ہیں اعتزاز احسن نے کہا ڈرے ایک ٹاک شو میں، ڈرے یہ اس دن سے جس دن اڈانیہ جیل کا دروازہ ٹوٹا. اس پر اینکر حیران رہ گئی کہ دروازہ کیسے ٹوٹے گا، کون توڑے گا. انہوں نے کہا یہ وہی توڑیں گے جن پر 3 سال سے جبر ہو رہا ہے، جنہیں یہ نکمے کہہ رہے ہیں، جنہیں یہ کہہ رہے ہیں اپنا قائد کو نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ ان سے آپ نے جمہوریت میں جدوجہد کا حق چھین لیا، ان سے سچ کہنے کا آپ نے حق چھین لیا. ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی، ایک بندے پہ 50 کیس کرا دیے. اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں اصلاحات کا کیس لا رہے ہیں. وہ ان پولیس افسروں نے جنہوں نے غلط لوگوں کو جھوٹا مقدمہ کیا انہیں گرفتار کریں، انہیں ڈسمس کریں تاکہ آنے والے پولیس والے محافظ بنے، قانون دشمن نہ بنے، قانون دوست بنے. کیوں پاکستان کی عوام پولیس کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتی ہے؟ اللہ بھی مجھے کسی بھی کیس میں پکڑ کے ڈال دیں گے. اور اب تو خیر جبری گمشدگی والے بڑے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں. شاید اسی لیے اعتزاز احسن نے کہا یہ ڈریں اس وقت سے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف KPK کے صدر جنید اکبر خان نے کہا کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی آخری حدیں پار کر چکے ہیں. ہمارے کارکنوں کو، ہمارے لیڈر کو زبردستی جیل میں رکھا ہے. پاکی دنیا میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں کہ جب اس کے خلاف 200 سے زیادہ مقدمات اور جیل میں ہو تو 125 مقدمے جیل میں ہونے کے بعد درج ہو جائیں. وقوع باہر ہو رہا ہے، وہ ڈیالہ جیل میں ہے جسے
عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں اور اس پر سازش کے پرچے دے دیتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اب ہم اسلام آباد آئے تو آپ نے جتنی گولیاں چلانی ہیں، ہم چھاتے سینے زیادہ ہوں گے، گولیاں آپ کی کم ہوں گی۔ اب ہم گولیاں کھانے کے آئیں گے۔ 26 نومبر کو ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ہمیں گولیاں ماریں۔ ناظرین، کیا ان حالات کے باوجود، ان حالات کی سنگینی پر ہمارے اداروں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ پاکستان ہے تو عدلیہ ہے، یہ پاکستان ہے تو وزیر اعظم ہے، اپوزیشن ہے، کسان ہے، مزدور ہے، ڈاکٹر ہے، صحافی ہے؟ اگر یہ ملک ہی نہیں رہا۔ دوسری ایک خبر، 5 بزنس مین نے اربوں ڈالر دبئی ایک 5 کمپنیاں بنائی ہیں معافی چاہتا ہوں، جس کے لیے اربوں ڈالر منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجے ہیں، اور کسٹم میں سنا ہے اربوں کی دیہڑیاں لگائی جا رہی ہیں، سمگلنگ عروج پر، دہشت گردی کے پی کے اور بلوچستان میں عروج پر، پنجاب میں کرپشن عروج پر، رشوت عروج پر، لوٹ مار عروج پر، انسانی حقوق کی خلاف ورزی عروج پر۔ ملک اس وقت 50 سال سے زیادہ وہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئی ہیں پاکستان میں، انویسٹر ہی کوئی نہیں آ رہا پاکستان میں۔ یہ جھوٹے کہتے ہیں کہ امریکہ سے آئے، ان میں سے ایک بندے نے انویسٹمنٹ نہیں کی۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں اگر 3 سالوں میں کوئی انویسٹمنٹ آیا، کس صوبے میں آیا، کس شہر میں آیا، کتنی فیکٹریاں لگائی ہیں، کتنے روزگار لگے، بتائیں، میں ان کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی آپ امریکہ سے بلاتے ہو، کبھی گاڑیاں دھونا، محنت کش اللہ کا دوست ہوتا ہے جو رزق حلال کماتا ہے، حرام کھانے والا کا نہیں کرتا۔ ان کو بلا کے آپ تقریریں کرتے ہو، اپنے بچوں کے کاروبار باہر، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن باہر، بزنس باہر، اور ادھر انویسٹمنٹ آپ کے کہنے پہ کون کرنے آئے گا؟ جہاں ایک ایک کلمے میں آپ کے ایک ادارے کو، ایک دکاندار کو 6 محکموں کو کرپشن کے منتھلی دینی پڑتی ہے، فلور مل والے کو منتھلی دینی پڑتی ہے۔ کبھی کہتے ہو ڈیگی نکل آیا، کبھی کہتے ہو گندم ٹھیک نہیں ہے۔ گندم کسان 75% رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں سڑکوں پر۔ نہ یہ حالات بتانے یہ ملک اس طرح زیادہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس کو چلایا نہیں جا رہا، اب گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، گھسیٹتے آدمی کی کھال چھینی جاتی ہے۔ تو یہ ملک کی عوام کی، 25 کروڑ عوام کی آپ کھال چھین رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کل آپ کو بھی چھپنے کی جگہ نہ ملے۔ 15 دفعہ وزیر میں نے شیخ رشید صاحب، جنہوں نے مجھے پتا ہے انہیں بھی سیر کرائی گئی اور ان پر بھی بڑے زیادتی ہوئی۔ میرے وہ پرانے دوست ہیں شیخ رشید صاحب، پرانے، چاہے وہ نون لیگ میں سے قابل احترام تھے۔ وہ کہتے ہیں اس ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کل ایک جنازے کو روک کر لوٹ لیا گیا، جنازے کو لوٹ لیا گیا۔ لوگ صبح نماز مسجد میں پڑھنے جائیں تو لوٹ لیے جاتے ہیں۔ میں ایک ہسپتال بنا رہا ہوں، پہلے اسے لائنیں اور اب اس کا گیٹ چوری کر لیا گیا ہے۔ او بھائی، چند دن پہلے فیصل واڈا نے کہا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کر کے، یہ لاشیں ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم 26ویں ترمیم جیسے بنوائی تھی 27ویں بھی بنوائیں گے اور منرل مائنز بل بھی پاس کرائیں گے۔ تو عابد شیر علی مائنڈ کر گئے، ہاں عابد علی شیر علی صاحب، لاشیں تو ووٹ چوری نہیں کرتی، لاشیں تو نہ بے گناہ لوگوں کو گرفتار نہیں کرتی، جھوٹے مقدمات درج نہیں کرتی، جیلوں میں لوگوں کی ماؤں بہنوں کو بند نہیں کرتی، لاشیں تو ظلم نہیں کرتی۔ زندہ لوگ ہی منصب پہ بیٹھ کے، چیف جسٹس سے یا افریدی صاحب، سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ محسوس نشستیں طریقے انصاف کو دیجیے، ابھی تک اس پہ منوان 0 عمل نہیں ہوا۔ یہ ہے آپ کے اصل چہرے، تم قتل کرو کہ کرامت کرو، حد ہے ناظرین۔ دوسری طرف عمر ایوب کے بارے میں آج کل ان کو بہت دکھ رہے ہیں، کیونکہ عمر ایوب چھکے مار رہا ہے۔ کبھی یہ اظہر مشوانی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا دیکھتے تھے، آج کل لندن گئے ہیں، نوجوان لڑکا ہے۔ انہوں نے سیاست.com پہ ان کا ایک بیان لگایا عمران لالکا کی کہ بینوئی کو اغوا اور تشدد کر کے اس سے زبردستی زندہ آباد کے نعرے والی ویڈیو بنوا کر ریلیز کر دی گئی، لیکن زندہ آباد تو تب ہی ہوتا ہے جب دل سے نکلے۔ چند افراد پر مشتمل اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی، چند افراد پر مشتمل، یہ وہ کہہ رہے ہیں اظہر مشوانی صاحب، میرے لیے تو ہر بندہ قابل تھا، غیر آئینی اقدامات کے خلاف آواز اٹھانا پاکستان یا فوج کے خلاف ہرگز نہیں، فوج تو ہماری ہے، اس پر ہماری جان مال قربان، ہماری فوج فخر ہے۔ ہاں چند افراد اگر پولیس میں ہے، صحافت میں ہے، اگر ان کی نشاندہی کر دیے تو کوئی بری بات نہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان
انہوں نے کہا جب تک غیر آئینی اقدامات نہیں رکیں گے یہ آوازیں کیسے رک جائیں گی، اس میں روزانہ اضافہ ہوگا۔ ہاں آپ انصاف کرنا شروع کرو، سوشل میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا سب سے زیادہ جھوٹ بول رہا ہے، خواہشات کو خبریں بنائی جا رہی ہیں، جھوٹی خبریں دی جا رہی ہیں، انہیں پروموٹ کرایا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ دکھ کی بات ہے کہ نواز شریف ملک میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، کہیں لاقانونیت کی، کہیں دہشت گردی کی، لیکن وہ اس وقت لندن میں جا رہے ہیں بلوچستان کا امن قائم کرنے کے لیے۔ کمال کر دیا ہے، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ یہ نہرو کی طرح بانس بجا رہے ہیں۔ ناظرین دوسری طرف ثاقب بشیر نے بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ کی 5 ماہ میں کوئی ایک ایسی ججمنٹ نہیں آئی جس پر ہم بات کر سکیں۔ آئینی بینچ نے کوئی ایک ایسی ججمنٹ نہیں دی کہ جس پر ہم بات کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا فوجی عدالتوں کے کیس کے علاوہ آئینی بینچ کے پاس کون کون سے ہائی پروفائل کیس جو کہ تو پڑے ہیں۔ کمال ہے بھائی، اگر سپریم کورٹ جو اللہ کے بعد سب سے بڑی عدالت ہے وہاں سے انصاف نہیں ملنا تو پھر ہم کس کے ہاتھوں پر اپنا لہو تلاش کریں۔ پرویز خٹک کو بھی ہوشیاری آ گئی ہے، وہ بھی دلیر بن رہے ہیں، برے طریقے سے الیکشن پٹ گیا اور کہتے ہیں کہ میں بشیر ہوں داخلہ کا، اللہ تو ہی داخلہ اس حکومت میں۔ کمال ہے بھائی، اب کیا کریں، سب قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، لیکن ان کی حرکات ہی ایسی ہیں۔ عمر ایوب جو اس وقت دلیری سے کر رہے ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا سوشل میڈیا کے علاوہ کسی میڈیا چینل میں، عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہے، سوشل میڈیا کے علاوہ کسی میڈیا چینل میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ میری بات چلا سکے۔ پولیس والے ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی آرڈر نہیں مانتے، جیل حکام ہائی کورٹ کے 3 رکنی لارجر بینچ کا آرڈر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ریٹائرڈ کرنل کے آرڈر مانیں گے۔ عمر ایوب کا اسلام آباد کورٹ کے باہر تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں، جس ملک میں سپریم کورٹ کے جج بے اختیار ہوں، 6 جج لکھیں، جنادے لٹ جائیں، چھاپوں کے دوران موبائل گھر کا سامان توڑ پھوڑ کے علاوہ لیا جائے، ابھی وہ ثاقب بشیر نے کہا ہے، اس کا مطلب ہے زبردستی کے ویڈیو بیان سے آپ حکومت تو گھسیٹ سکتے ہو، عوام کے دل نہیں جیت سکتے۔ عوام کے دل جیتنے ہیں تو انصاف کی فراہمی یقینی ہوگی۔ سیاستدان چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، ان سب کو ایک جیسے حقوق دو۔ سلیکٹڈ انصاف نہیں، انتقام ہوتا ہے۔ آپ نے عدل کو عداوت اور انصاف کو انتقام بنا دیا، ایسے میں ملک میں امن نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ حالات ہیں جن سے آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔